हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो ये वही से ड्रामा स्टार्ट करते हैं। फरिया घर के अंदर आती है और जब देखती है कि आमिर की वालदा बैठी हुई है, और रज़ा साहब बहुत खुश हो रहे होते हैं कि इतने बड़े लोग हमारे घर आए। लेकिन फरिया की वालदा और फरिया को तो सब कुछ पता होता है कि आखिर क्या होने वाला है। इसी में रज़ा साहब चले जाते हैं। जैसे ही रज़ा साहब जाते हैं तो आमिर की वालदा फरिया पर बरसने लगती है और फरिया की वालदा को भी डांटने लगती है कि तुम माँ बेटी दोनों मिली हुई हो, मेरे बेटे के साथ चीट कर रही हो। बहुत सुनाती है। वो दोनों बहुत परेशान हो जाती है और डिप्रेशन में आके तो फरिया रोना शुरू कर देती है। यहाँ बाहर आमिर खड़ा होता है, अम्मी से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही है। वो कहती है मुझे यहाँ बस कुछ काम था। बात को बदल देती है। ऐसे में सनम अपनी गाड़ी से उतरती है तो वो उसे कहती है कि ओह तुम तो फरिया की वालदा हो, है ना। तंज करती है उसके ऊपर। सनम क्या करे, अब वो फंसी हुई है क्योंकि वरना तो उसका लिव इन के साथ जो कश्ती वाला है उसके साथ उसका भांडा फूट जाएगा। यहाँ बहुत परेशान होती है आमिर की वालदा। और फिर रात दिखाई जाती है। फरिया परेशान होती है, रिंग को देख रही होती है जो उसकी आमिर की वालदा ने वापस किया होता है। यहाँ आमिर फ़ोन कर रहा होता है। फरिया की तबीयत ठीक नहीं होती। उसकी वालदा भी परेशान होती है। फिर मंज़र बदलता है और सुबह का वक्त होता है। ये लोग नाश्ते पर बैठ के यही बात कर रहे होते। ऐसे में फरिया घर से निकलती है और ऐसे में फ़ोन आता है आमिर का। वो आमिर से बातचीत कर रही होती है कि आमिर की वालदा आ जाती है गाड़ी में और फरिया से कहती है कि बैठ जाओ, बात करनी है तुमसे। और वो उसके साथ बैठ जाती है। इधर आमिर परेशान होता है कि मतलब लड़की मेरी गर्लफ्रेंड को क्या हो गया है। उसका बाप उससे बात कर रहा होता है कि हम लोग हिल्स का एक ब्रांच खोल रहे हैं, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। यहाँ फरिया को वो आमिर की वालदा खूब सुना रही होती है कि तुम लोग सब मिल के क्यों मेरे बेटे को चीट कर रहे हो। उसको जल्द अज जल्द बता दो कि तुम उसके साथ इस तरह की चीटिंग कर रही हो। फरिया कहती है कि बस ठीक है, मुझे बताने दो, मैं उसको जल्द ही बताऊँगी। और फिर यहाँ पर दोबारा से वही फरिया का कमरा दिखाया जाता है और फरिया की वालदा उसे सहारा देती है। वो बहुत डिप्रेशन में होती है और सारी बात अपनी अम्मी को बताती है कि मुझे मतलब आमिर को बताना होगा। लेकिन मैं कैसे हिम्मत करूँगी, ये मतलब बिल्कुल मेरे हाथों से निकल जाएगा। यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि मेहमत क्यों घर नहीं आया अभी तक। परेशान होती है ज़ोहरा। मेहमत घर पे नहीं होता। और उसकी बिस्तर को देख रही होती है। और फिर बाज़ार की तरफ जाती है जहाँ मेहमत एक दुकान में काम करता है। यहाँ पर आती है तो सहर और मेहमत एक साथ बात कर रहे होते हैं। इसी मंगनी के हवाले से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आमिर और फरिया गाड़ी में जा रहे होते हैं और आमिर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर तुम्हें बोट में ऐसा क्या काम है जो तुम रोज़ उस बोट में जाते हो। क्योंकि आमिर को बोट वाला लिवेंथ जो आदमी होता है, वो कैप्टन या जो भी होता है, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता जब वो उसको सनम मैडम के साथ देखता है। यहाँ पे लारा और उसकी वालदा अपना जो उन्होंने लारा की वालदा ने जो केस किया होता है अपने लॉयर के पास आती है तो डिवोर्स के मामले में, क्योंकि लारा कहती है मैं कभी भी ऐसे वालिद के साथ नहीं रहना चाहूँगी। तो इस हवाले से बातचीत होती है और लारा के वालिद के अलग अलग डिमांड्स होते हैं। ये लोग सुन के हैरान रह जाते हैं। यहाँ पे ये कश्ती जाने के लिए गाड़ी से उतरती है। आमिर को बिल्कुल पसंद नहीं होता मगर ये इस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। वो कहती है बस मेरे कुछ काम है वहाँ पे, वो कर लूँ तो फिर आ जाऊँगी। और गाड़ी से उतर के वो ये उस तरफ चली जाती है। कुरायर हांडे एक साथ रह रहे होते हैं और शादी तो नहीं की होती लेकिन बस एक घर ही शेयर कर रहे होते हैं। उठते ही कहती है कि ओ कुराए, आमिर की बर्थडे आने वाली है, मुझे तैयारियाँ मुझे सारी करनी पड़ेंगी। सहर और मेहमत को दोबारा दिखाया जाता है। दोनों एक साथ बैठे होते हैं परेशान और यान की वालदा आती है, मेहमत की वालदा आती है अपने बेटों को ढूंढते ढूंढते और उसी दुकान से इनको दोनों को देख रही होती है। उसको बहुत बुरा लगता है। वो लोग गले मिल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। ऐसे में वो दुकान के अंदर आती है और कहती है कि वाह, दोनों ने एक जैसी अंगूठी
انگوٹھی پہن رکھی ہے اور اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ شاید ان دونوں نے وہ چپکے سے منگنی کر ڈالی ہے۔ یہاں فریہ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ مسلسل سوچوں میں گم ہوتی ہے، اور اچانک اور لیون بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اچانک رو دیتی ہے۔ لیون سمجھ جاتا ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ ہے، وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ مطلب زندگی میں ہر چیز پوری نہیں ملتی، اسی طرح بہت سی چیزوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، تم بھی کر لو۔ یہاں پہ کوئی جو ہے مسلسل ٹریس کر رہا ہوتا ہے زورا کو، گاڑی کے شیشے سے مسلسل اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے آنے جانے کی ٹائمنگ۔ اور یہاں یہ لوگ، لارا کی والدہ بالکل بھی اپنے لائر کے سامنے نہیں مانتی کہ میں کیوں اس کو مطلب اپنی آدھی جائیداد کمائی میں سے آدھا خرچہ یہ سب میں اسے کیوں دوں۔ اسے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے اس بات پہ۔ یہاں عامر جو ہے وہ جم میں قرائے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے ایکسرسائز ختم کرنے کے بعد، اور بہت پریشان ہوتا ہے کہ فریہ کیوں اس بوٹ والے کے پاس جاتی ہے، یہ میں معلوم کر کے رہوں گا کیا چکر ہے اس بوٹ والے کا۔ پھر یہاں فریہ کے عامر کے والد کو دکھایا جاتا ہے، وہ ہلدن کے ساتھ کہتا ہے کہ بہت ہمارا ہل یہ بہت آگے جائے گا، اور اسی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ عامر جو ہے وہ فریہ کے پیچھے آتا ہے اور دوبارہ سے، اور وہاں اتر جاتا ہے لیون کے پاس جانے کے لیے، گاڑی وہیں پہ روک دیتا ہے، سیکیورٹی والا اس سے روکتا ہے، وہ کوئی جواب نہیں دیتا، اور لیون کے پاس آتا ہے اور اسے ڈانٹنے لگتا ہے کہ مطلب تم کیا چکر چلا رہے ہو آخر فریہ کے ساتھ یا اور اس کی والدہ کے ساتھ۔ وہ لیون کوئی جواب نہیں دیتا، وہ کہتا ہے تم ابھی بچے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا ان باتوں کا۔ یہاں فریہ اور اس کی والدہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور اسے میں فون آتا ہے، زہرا بیگم پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تو ہنسنے لگتی ہے کیونکہ رضا صاحب کی کوئی رشتہ دار ہوتی ہے جو کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی ہوئی ہوتی ہے، بہنوئی کے ساتھ۔ اس پہ وہ لوگ ہنس رہی ہوتی ہے۔ یہاں محمد اور سحر الگ سے پریشان ہوتے ہیں کہ آج مطلب محمد کی والدہ نے اسے دیکھ لیا اور اسے سحر اچھی بھی نہیں لگتی، تو آگے کیا ہوگا۔ ادھر رضا صاحب جانے کی تیاری کرتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، وہ ان کا سامان پیک کرا کے اسے رضا صاحب کو رخصت کرتی ہے۔ یہاں صنم اور خالدون بیٹھے ہوتے ہیں، اور صنم اسے کہتی ہے کہ تم سارا فیملی کے ساتھ بزنس تو کر رہے ہو، لیکن تم اپنی بیٹی کو بھی تو جانتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ بزنس از بزنس، اس میں پھر بیٹی وغیرہ کا کیا کام۔ فریہ اپنے کمرے میں سوچ رہی ہوتی ہے، اور پھر اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور اپنے ساتھ کہتی ہے کہ میں اپنی یہ جھوٹی محبت جب تک چل رہی ہے نبھاتی رہوں گی۔ وہ عامر کی والدہ کی ساری نصیحتیں بھول جاتی ہے، اور اگلی صبح دکھائی جاتی ہے، اور یہاں پہ فریہ تیار ہو رہی ہوتی ہے، اس کی والدہ اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ لڑکی کو پھر کیا ہو گیا، یہ تو دوبارہ سے بدل گئی، اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی جھوٹی والدہ کو بھی یہی کہتی ہے وہ۔ اور یہاں صنم کو دکھایا جاتا ہے جو تیار ہو رہی ہوتی ہے ہلدن کے ساتھ جانے کے لیے، جو انہوں نے میٹنگ رکھی ہوتی ہے ہلز میں، اور یہ بات انہوں نے جانسو سے چھپائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بات انہوں نے، یہاں عامر اور فریہ گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، فریہ اسے کہتی ہے مجھے یہ مطلب کوئی دور جگہ لے جاؤ، اور یہاں پر عامر کے والد اپنے ہوٹل میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس مینیجر کے ساتھ۔ عامر کی والدہ آتی ہے تو عامر کے والد حیران رہ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہاں آؤ بیٹھو، تو وہ ان سے پوچھتی ہے کہ تم اس فیملی کے بارے میں کیا جانتے، جن پر عامر کی گاڑی کا ڈیپتھ لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اس پور فیملی کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے، جو غریب ہوتے ہوئے بھی خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اب تک صرف 30,000 ہی ادا کر چکے ہیں، اس بات پر مجھے غصہ ہے۔ تو ایسے میں وہ باہر چلی جاتی ہے۔ یہاں پر وہ صنم کو خالدون کے ساتھ دیکھتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ عامر کی والدہ دوبارہ سے آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، اور صنم کو بالکل بھی پسند نہیں آتی ہے عامر کی والدہ، جو اس کو تنزیہ نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایک جگہ فریہ کی ماں بنی ہوئی ہو اور ہو تم جانسو کی ماں، یہ مطلب چکر کیا ہے۔ اس کو بہت غصہ آ رہا تھا، وہ بار بار اس پہ طنز کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک خاتون آتی ہے زہرا بیگم سے ملنے کے لیے، اور اسے کہتی ہے کہ ہفتے میں بس آپ کو ایک گھر میں صرف 2 دن جانا ہے، اور آپ کو اس کا بہت معاوضہ ملے گا،
زہرہ کو کنوینس کرنے میں. زہرہ کہتی ہے میں اب زیادہ کام نہیں کر سکتی. پھر بھی جب وہ پرچی دکھاتی ہے تو زہرہ حیران رہ جاتی ہے. یہاں یہ لوگ سب بیٹھے ہوتے ہیں میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک صنم کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ سر درد کا بہانہ بناتی ہے تو عامر کے والد کہتے ہیں کہ یہاں قریبی ہاسپٹل ہے وہاں لے چلتے. وہ کہتی ہے نہیں میں واش روم ہو کے آتی ہوں، واش روم سے ہو کے آتی ہوں. تو یہاں پر وہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے عامر کی والدہ، اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم کیوں مطلب چیٹنگ کر رہی ہو میرے بیٹے کے ساتھ، تم سب کیوں ملے ہوئے ہو؟ بیٹا یہاں پہ خوشیاں منا رہا ہے فریہ کے ساتھ، اور فریہ بھی ایک جھوٹی زندگی لے کے جی رہی ہے اور جھوٹے سپنوں میں کھوئی ہوئی ہے جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہے. یہاں پہ ہانڈے جو ہے وہ لارا کے بوتیک پہ آتی ہے اور لارا اسے عامر کی برتھ ڈے کے لیے ڈریسز دکھاتی ہے اور لارا بہت پریشان نظر آتی ہے. تو ہانڈے اسے پوچھتی ہے، لارا اسے اپنے فادر کے بارے میں بتانے لگتی ہے. تو ہانڈے کہتی ہے تم نے میری بہت ہیلپ کی ہے، میں بھی تمہاری ہیلپ کروں گی. یہاں یہ فیاض کے ساتھ سحر فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ محمد آ جاتا ہے تو وہ فون رکھ دیتی ہے اور محمد سے کہتی ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو دیکھو میری آنٹی پھر مجھے اس طرح اجازت نہیں دے گی. دیکھو تم شادی بھی نہیں کر رہے مجھ سے، اور میرے انکل بھی اس طرح غصہ ہو رہے ہیں، آنٹی بھی غصہ ہو رہی ہے، اور میں تمہیں بس گھر لا رہی ہے. اس کو پریشرائز کر رہی ہوتی ہے. مطلب ہلدن یہاں صنم کو لے آتا ہے گھر کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے. وہ آرام کرنے کے بہانے گھر آ جاتی ہے. یہاں ہلدن واپس میٹنگ میں چلے جاتے ہیں اور جانسو سے صنم کہتی ہے کہ تمہیں لارا کے ساتھ کام تھا تم وہاں پہ چلی جاؤ. جیسے ہی ہلدن چلے جاتے ہیں تو صنم اس طرح کہتی ہے، وہ اس کو بیچ کے واپس باہر نکل جاتی ہے. یہاں یہ لوگ اپنا گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کئی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کئی درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بس کوئی آخری ملاقات ہو. یہاں لارا کے بوتیک میں ہانڈے ڈریسز اپنے اوپر چیک کر رہی تھی. اس کو ایک ڈریس بہت اچھا لگتا ہے. لارا اسے کہتی ہے جی ایسے ڈریسز تمہارے لیے بنے ہیں، تم پہ بہت سوٹ کر رہے ہیں. اور وہ لارا کو تھینکس کہتی ہے اور کہتی ہے تمہارے پرابلم کو میں ضرور سولو کرنے میں مدد کروں گی، تم پریشان مت ہو. یہاں پہ جانسو آتی ہے بوتیک میں تو وہ ہانڈے کو دیکھتی ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے. دوبارہ سے یہاں عامر اور فریہ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی انجوائمنٹ کر رہے ہیں، اور عامر ایسے میں سو جاتا ہے اور بہت دیر ہو جاتی ہے اور فریہ اپنے سوچوں میں گم. یہاں پر جانسو کہتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو قرائے کے ساتھ تھی اور عامر کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی. او مائی گاڈ، ان سب کا تو کوئی کنیکشن ہے. لارا کہتی ہے تمہیں اتنی کیوں ایکسائٹمنٹ ہے ان کے بارے میں؟ لیونتھ ادھر بیٹھا ہوتا ہے اور صنم اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں مطلب تم مجھ سے شادی کر لو، میں سب کچھ میں طلاق لے لوں گی ہالدن سے، بس تم مجھ سے شادی کر لو. کیونکہ وہ یہ جھوٹ بہت تنگ آ جاتی ہے جھوٹ بول بول کے. پھر لیونتھ اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو ہماری فیملیاں بالکل الگ ہے، اس میں ایسا نہیں ہو سکتا. اور صنم بہت مایوس ہو کے وہاں سے نکلتی ہے. یہاں پہ عامر اور فریہ اپنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تو مطلب الٹا ہو گیا. جو اس کی عامر کی والدہ نے ڈانٹا تھا اس کا بالکل الٹ ہی ہو گیا. اور یہاں یہ ڈریس سلیکٹ کر کے ہانڈے اپنے گھر آتی ہے، اپنے تو نہیں قرائے کے گھر آتی ہے، قرائے سے باتیں کرتی ہے اور بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے عامر کی برتھ ڈے کے لیے. قرائے اسے مطلب کہتا ہے کہ مطلب تم بتا دو تم عامر کے لیے کون سی فیلنگز رکھتی ہو آخر. تو مجھے اس رات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جس رات تمہیں گنشے نے دیکھا تھا. یہاں پہ زہرہ جو ہے وہ گلفدہ خاتون کو کہتی ہے کہ مجھے مطلب اس طرح کا کسی نے اس طرح کے جاب کا کہا ہے کہ ہفتے میں 2 دن آنا اور تمہیں اتنے پیسے ملیں گے. تو وہ کہتی ہے تو بہت اچھا پرپوزل ہے. اور یہاں ان دونوں کے درمیان بحث ہوتی ہے قرائے اور ہانڈے کے درمیان. تو ہانڈے کہتی ہے کہ ہاں میں کوشش کروں گی کہ اس کو اپنے دل سے نکال دوں. اب وہ صاف صاف جھوٹ بول رہی ہوتی ہے قرائے کو، بس تاکہ قرائے بھی ہاتھ سے نہ نکلے اور کام چلتا رہے. ایسے میں گلفدہ خاتون رخصت ہو جاتی ہے. کہتی ہے تو تم اس بارے میں سوچ لو، یہ تو اچھا کام ہے. یہاں فریہ امی سے کہتی ہے کہ امی آج میں رات کو لیٹ آؤں گی پلیز.
تو امی کہتی ہے کیا ہے تم ابھی بھی مطلب انہی چکروں میں پڑی ہوئی ہو. وہ بہت منتیں کرتی ہے اپنی والدہ کی، اور پھر رات وہ لوگ سی سائڈ پہ بیٹھ کے گزار دیتے ہیں اور دیر تک وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر سمندر پہ جا کے بوٹنگ کرتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں ساری رات. اسی طرح باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے گزر گیا اور صبح ہو جاتی ہے. اور فریہ کیک بنا رہی ہوتی ہے، بہت مزے کا کیک اس کو بنانا آتا ہے، تو وہ کیک بنا کے اس کو پیک کر دیتی ہے اور ایک البم میں اس کے اور اپنی تصویر رکھتی ہے عامر کی اور اپنی. اور مہمت ایسے میں آتا ہے تو کہتی ہے کہ میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، میں اس کو کیک دینے جا رہی ہوں. یہاں مہمت کی آواز سن کے زہرہ بیگم بھی چونک جاتی ہے کہ ہو آخر گھر آ ہی گیا. تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. یہاں جانسو اور لارا عامر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. لارا اس کو مطلب کہتی ہے تمہیں بہت زیادہ obsession ہے، اور ایسے میں ثنا میڈم ان کی باتیں سنتی ہے اور آ کے اپنی بیٹی جانسو کو ڈانٹنے لگتی ہے کہ مطلب تم بہت زیادہ کر رہی ہو. جانسو اور لارا ایسے میں وہاں سے نکل جاتی ہے کہ یہ ماں بیٹی کا معاملہ ہے، مجھے اس میں نہیں پڑھنا. اور یہاں پہ عامر سو رہا ہوتا ہے. آج اس کی برتھ ڈے والا دن ہوتا ہے. جیسے صبح وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ٹیبل پہ بہت پیارا ایک چھوٹا سا فوٹو البم پڑا ہوا ہے جس میں وہ اور فریہ ہے. پھر وہ فریہ کیک لاتی ہے اور اس کو کھینک کے لاتی ہے، تو عامر بہت خوش ہوتا ہے بچوں کی طرح اور کیک سے بائٹ لیتا ہے. کہتے ہیں زندگی میں اتنا اچھا کیک نہیں کھایا تھا میں نے. یہاں جو ہل کی برانچ ہوتی ہے اس کی اوپننگ عامر کی سالگرہ سے کی جاتی ہے کہ عامر کی برتھ ڈے یہاں ہلز کے ہالدن کے برانچ میں منائی جائے گی. ایسے میں نال سارافوگو بھی وہاں پر مینجمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جانسو آتی ہے اور بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے عامر کے والد کو دیکھ کے، اور پھر ہالدن اسے کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے. تو اس طرح ان کی ملاقات یہاں پر زہرہ کو مسلسل وہ عورت پتہ نہیں کیوں ٹریس کر رہی ہوتی ہے اپنے گاڑی کے شیشے سے. یہاں پہ بھی جب کلفیدان وہ آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی گاڑی سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے. جانسو یہاں پہ بہت خوش ہوتی ہے کہ آج وہ انال صاحب سے مل کر آئی ہے، اور صنم کو بہت دھچکا لگتا ہے کیونکہ جیسے جیسے ان کی جان پہچان بڑھتی جائے گی صنم کا بانڈا پھوٹے گا. اور یہاں پر یہ بھی ہالدن یہ بھی بتا دیتا ہے کہ انہوں نے جانسو کو بھی انوائٹ کیا. جانسو بہت خوش ہوتی ہے اور صنم اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ چلو ہم کہیں دور چلے گھومنے پھرنے، یہاں سے دور بہت انجوائے کریں گے ہم دونوں، پلیز ہالدن مان جانا. اور ہالدن بھی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. یہاں فریہ کو دکھایا جاتا ہے. فریہ ماں سے کوئی ڈیمانڈ کرنے لگتی ہے تو زہرہ اس کو غصے میں کہتی ہے کہ اب کوئی اور ڈیمانڈ نہیں، کیک بھی بنا ڈالا تم نے اور سب کچھ کیا، اب اس کے آگے اور کچھ نہیں. میں کس چیز میں تمہارا ساتھ دیتی رہوں گی. لیکن فریہ نہیں مانتی اور وہ ایک ڈریس نکالتی ہے اور نکال کر اپنے اوپر چیک کرنے لگتی ہے اور تیار ہوتی ہے. یہاں پہ لارا اور جانسو بھی اسی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جانسو بھی تیار ہونے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے. اور یہاں اس کے والدین ویکیشن پر گئے ہوتے ہیں. فریہ الگ سے تیار ہو رہی ہوتی ہے اور بڑی سی کوٹھی پہن کے گھر سے نکل جاتی ہے، اپنی چیزیں وغیرہ تیار کر کے کسی کو بھی نہیں بتاتی اور چپکے سے گھر سے نکل جاتی ہے. یہاں پہ جو زہرہ کو ٹریس کر رہی ہوتی ہے کوئی خاتون وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہاں عامر مسلسل دروازے پہ نگاہ جمائے فریہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. فریہ آتی ہے، عامر بہت خوش ہوتا ہے، فریہ سے گلے ملتا ہے، فریہ بھی اس سے گلے ملتی ہے. یہاں پہ جانسو بھی آ جاتی ہے، بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ عامر کسی لڑکی سے بہت پیار سے مل رہا ہے، اسے کس کر رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہے. اور وہ حیران رہ جاتی ہے اور اس کے منہ سے ایک دم نکلتا ہے کہ فریہ، یہ تو فریہ ہے. اور اس کو بالکل یقین نہیں آتا اپنی آنکھوں پہ کہ اس نے کیا دیکھا. تو ناظرین آپ کو کیسا لگا ڈرامہ پلیز ضرور بتائیے گا. ناظرین مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پلیز دبائیے گا اور بار بار دبائیے گا، اس لیے بار بار تصویر پیش